बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट रेहान अली खान आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी अफ़वाहें हैं जिनकी ज़द में आकर वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हैं, जिसके ऊपर हमारे तमाम इदारों ने बहुत सारी इसके ऊपर क्लियरेंस दे दी है। बहुत सारे डिफरेंट ज़ोन के जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली इन तमाम खबरों को जो है वो डिनाई किया है और ये कहा है कि ऐसी कोई भी जो है वो चीज़ नहीं है एयरपोर्ट के ऊपर जो लॉफुल ट्रैवलर है उनमें किसी को भी जो है वो अपलोड नहीं किया जा रहा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने जहन से इस खौफ को जो है वो खत्म कर दें कि आप एयरपोर्ट पे जाएंगे और आपको अपलोड किया जाएगा। बिला वजह आप में से किसी को भी अपलोड नहीं किया जाएगा। आप जिनको हजारों लोग जो हैं बहुत सारे एयरपोर्ट से जो है वो ट्रैवल भी करते हैं और वापस भी आते हैं, डिपार्चर भी होता है और अराइवल भी होता है। तो इसी के साथ अगर आप वर्क वीजा पे जा रहे हैं, अगर आप स्टडी वीजा पे जा रहे हैं या अगर आप विजिट वीजा पे जा रहे हैं, तो कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपने अपने पास रखने हैं, इन तमाम चीजों को आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि पहले वाली वीडियोस के ऊपर आप में से बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन थे कि हम वर्क वीजा पे जा रहे हैं, हम स्टडी वीजा पे जा रहे हैं या फिर हम विजिट वीजा पे जा रहे हैं, तो हमें कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो अपने पास रखने चाहिए। उन तमाम तर क्यूरीज को मद्देनजर रखते हुए मैं एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो आपने दौरान सफर, अगर आप एयरपोर्ट के ऊपर जा रहे हैं तो अपने पास वो आप रखें। वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास होना इंतहाई जरूरी है ताकि किसी भी किस्म की हर्डल से आप अपने आप को बचा सकें और आप इजीली जो है वो ट्रेवल कर सकें और ऑफलोडिंग का जो है वो खदशा ना हो इसमें। तो वीडियो की जानब चलने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी के काम आ जाए, क्योंकि जब ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली कि मेरी कुछ टूटी फूटी इंफॉर्मेशन हैं जो आपके लिए हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है किसी और के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो ये इन्फॉर्मेशन। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानब। नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है, अगर आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं या फिर आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, तो वो चंद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके पास होना लाजमी है। किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और इसको एक एक पॉइंट को आपने समझना है कि इसके अंदर कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो आपके लिए जरूरी है। अगर आप विजिट पे जा रहे हैं, वर्क पे जा रहे हैं या फिर आप स्टडी पे जा रहे हैं, आपकी जो भी कैटेगरी है उसके मुताबिक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें और एक प्रॉपर एक फाइल बनाएं जिसके अंदर ये तमाम तर चीजें आप अपने पास रखें। तो नंबर वन, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा वर्क वीजा पे। वर्क वीजा पे आप में से बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो बैरून मुल्क जाकर कोई जॉब करना चाहते हैं, बैरून मुल्क जाकर रोजगार के हसूल के लिए आप बाहर जाना जा रहे हैं और आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो मौजूद होने चाहिए ताकि आपको ऑन द स्पॉट किसी भी किस्म की जो परेशानी है उसका सामना ना करना पड़े। नंबर वन, पासपोर्ट। जो सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज है पासपोर्ट। पहली बात तो यह है कि पासपोर्ट जो आपके पास है वो पासपोर्ट जो 6 महीने उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, 6 महीने पासपोर्ट वैलिड हो और वो पासपोर्ट ना ही टेम्पर्ड शुदा हो, ना ही उसके अंदर कोई जालसाजी हो, ना ही वो पासपोर्ट जो है वो आपका बोसीदा हो। किसी भी तरह से पासपोर्ट के ऊपर कोई भी चीज आपकी इस तरह की नहीं होनी चाहिए जो कि हर्डल क्रिएट करे। इसी के साथ अगर आप वर्क वीजा के ऊपर जा रहे हैं तो वर्क वीजा प्रोटेक्टेड होना लाजमी है। ऑफिस ऑफ एमिग्रेंट से आप उसके ऊपर जो स्टैंप लगवाते हैं, प्रोटेक्टर की जो स्टैंप लगती है, उसको प्रोटेक्ट करना लाजमी है। फिर इसी के साथ नंबर 3 के ऊपर जॉब ऑफर लेटर। जिस कंपनी ने आपको बुलाया है, जिस कंपनी में आप जॉब के लिए जा रहे हैं, उसका जॉब ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए। नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट आपका फॉरेन सर्विसेज एग्रीमेंट जो होता है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसी कंपनी के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका होना चाहिए। उसके ऊपर प्रॉपर जो वीजा के ऊपर और प्रोटेक्टर के ऊपर जो सैलरी जो है आपकी वो मेंशन होनी चाहिए, कितनी सैलरी आपकी, ये तमाम तर चीजें उसके ऊपर होनी चाहिए। कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और अगर हो सके आपके पास कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप फलां मुल्क में फलां सिटी के अंदर ये कंपनी है, ये उसका एड्रेस है, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है और वहां पर ये कंपनी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ये रजिस्ट्रेशन उस कंपनी की है। इसी के साथ वापसी रिटर्न टिकट, अगर जरूरत है तो रिटर्न टिकट भी आपके पास होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये भी आपके पास होना चाहिए। फिर इसके साथ आपके पास पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आप अपने पास रखें, ठीक है। और इसी के साथ अगर आपकी जहां पर आपने जाना है, जो आपकी डेस्टिनेशन है, जहां पर आपने स्टे करना है, जिस सिटी में आपने जाना है, उस सिटी का आपको इल्म होना चाहिए कि आप किस सिटी में जा रहे हैं और कहां पर आप रुकेंगे, होटल में रुकेंगे या कोई रिहाइश है आपकी या किसी भी तरह की कंपनी की रिहाइश है, कोई भी है वो आपको मालूम होना चाहिए।
پھر اسی کے ساتھ آپ کے پاس اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس انف کیش جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے، منیمم جو ہے وہ $5000 آپ کے پاس ہونے چاہیے، یہ ایک منیمم جو ہے، اس سے زیادہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے، تمام ریکوائرمنٹس کو جو ہے وہ فلفل رکھیں۔ اسی کے ساتھ ایک بہت اور امپورٹنٹ چیز یاد رکھیے گا، اگر آپ کسی ایجنٹ سے کام کروا رہے ہیں، اگر آپ کسی جعل سازی کے اندر مرتکب پائے گئے، اگر آپ کے ساتھ کسی ایجنٹ نے فراڈ کیا ہوا ہے، اگر آپ کسی ایسے ایجنٹ سے آپ اپنا کام کروا رہے ہیں جو آپ کو صرف اور صرف ٹیمپرڈ ڈاکومنٹ بنا کے دے رہا ہے، ٹیمپرڈ ویزا بنا کے دے رہا ہے، ٹیمپرڈ جاب آفر آپ کو لیٹر بنا کے دے رہا ہے، ٹیمپرڈ کمپنی کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ فیک ہے، جعل سازی ہے اس کے اندر، تو آپ کے لیے یہ رسک ہوگا۔ آپ جب بھی پروسیس کروائیں کوشش کریں جو سرٹیفائڈ جو اس طرح کے جو جاب پروموٹرز ہیں، سرٹیفائڈ جو جاب پروموٹرز ہیں، ان سے اپنا کام کروائیں، نہ کہ یہ جس طرح کے جعل سازی کے جو پیسے ہتھیانے کے لیے جو اس طرح کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ایجنٹ مافیا کے ہاتھ آپ لگیں گے تو obviously آپ کے لیے بہت ساری ہرڈل ہوں گی۔ آپ صرف ویزا کے اوپر بھروسہ نہ کریں، اسی کے ساتھ پھر آپ ایجنٹ نے جو آپ کو ڈاکومنٹس دیے ہیں ان کے اوپر آپ بھروسہ نہ کریں، اتنا اندھا اعتماد نہ رکھیں۔ کمپنی کے بارے میں نو ہاؤ آپ کو ہونی چاہیے، آن لائن آپ جو سسٹم ہے آپ تمام در چیزوں کو آن لائن ویریفائی کریں، تاکہ جس پرپز کے لیے آپ جا رہے ہیں کیا وہ آگے جا کے ایگزسٹ بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اور ایئرپورٹ کے اوپر سب سے بڑی مین ریزن یہ بنتی ہے آف لوڈ کرنے کی کہ جب آپ یہاں سے اس طرح کے ڈاکومنٹس کے اوپر جاتے ہیں، نہ تو وہ آگے کوئی کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، پھر وہاں بھی جا کر آپ کے لیے مسئلے مسائل بنتے ہیں، پھر جس ملک میں جاتے ہیں نا وہاں سے آپ کو واپس ڈپورٹ کیا جاتا ہے، تو پھر یہ ہمارے اداروں کے لیے کم از کم یہ باعث شرمندگی ہے، ہمارے اداروں کے اوپر جو کوسچن مارک ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے ہاں سے یہ بندہ یہاں پر آیا ہے تو کس طرح آپ نے اس کو کیا چیزیں آپ نے امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے ویریفائی کی ہیں۔ تو اسی لیے دیکھیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں تاکہ آپ اپنی ان تمام ہرڈل سے جو وہ بچ سکیں۔ اسی کے ساتھ سافٹ سکل سرٹیفکیٹ بھی جو ہے اس کی پروسیس میں نے ایک ویڈیو کے اندر بتایا ہے، وہ بھی آپ وہ ایئرپورٹ کے اوپر امیگریشن کے اوپر تو ریکوائرڈ نہیں ہے، لیکن ورک ویزا والوں کے لیے وہ پروٹیکٹر جب کروانے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ ریکوائرڈ ہوتا ہے، اس کو بھی مد نظر آپ نے رکھنا ہے۔ اور اگر آپ ڈرائیونگ کی جاب کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی اور آپ جو ٹیکنیکل آپ کی جاب ہے اس کا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اس کا آپ کے پاس ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، آپ سکلڈ کوئی پرسن ہے آپ کے پاس وہ چیز ہونی چاہیے۔ یہ تھی ورک ویزا والوں کے لیے کچھ انفارمیٹو ڈاکومنٹس جو آپ کے پاس ہونے چاہیے، ایک فائل کی صورت میں ایک تمام فائل بنا لیں جس کے اندر آپ کی یہ تمام تر ریکوائرمنٹس موجود ہونی چاہیے، اور ایئرپورٹ کے اوپر جب جاتے ہیں تو کانفیڈنٹلی جہاں پر آپ جا رہے ہیں آپ کو وہاں پر نو ہاؤ ہونی چاہیے۔ اگر obviously جب ایک بندہ غلط کام کے لیے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ پھر ایک نیچرلی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، نہ ہی وہ کانفیڈنٹ رہتا ہے، نہ ہی وہ کوئی ایسی چیز کرتا ہے جو بندہ اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کبھی آپ جاتے ہیں اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھیں، کہاں پر جا رہے ہیں، کس جگہ رکنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کام کر رہے ہیں، جس چیز کے اندر آپ سکلفل ہیں ان باتوں کا تو کم از کم آپ کو علم ہونا چاہیے۔ ابھی حال ہی میں جو انٹیریئر منسٹر صاحب ایئرپورٹ کے اوپر وزٹ پہ تھے، ڈرائیونگ کی جاب کے لیے ایک بندہ جا رہا تھا ایز اے ڈرائیور، تو اس کو گاڑی چلانا بھی نہیں آتی تھی، اس کا جب ٹیسٹ لیا نہ تو اس کے پاس لائسنس تھا۔ جب ایسی چیزیں آپ کرتے ہیں تو آپ کو پھر آف لوڈنگ کے خدشے آپ کے لیے منڈلاتے رہتے ہیں، پھر آپ obviously نہیں جا پائیں گے۔ تو ابھی نیکسٹ جو ہے وہ اسٹڈی ویزا والوں کے لیے، اگر کوئی بندہ یہ خواہش مند ہے کہ وہ بیرون ملک جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے اگر وہ جانا چاہ رہا ہے تو اس کے پاس کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہونے چاہیے۔ نمبر 1، جس یونیورسٹی میں جا رہا ہے یونیورسٹی کا آف لیٹر ہونا چاہیے اس کے پاس۔ نمبر 2، کیس فائل نمبر اس کے پاس ہونا چاہیے۔ نمبر 3، فیس کی جو ریسپٹ ہے وہ ہونی چاہیے، فیس کی رسید ان کے پاس ہونی چاہیے۔ نمبر 4، جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ اپنے پاس رکھیں۔ نمبر 5، اسپانسر کا کوئی ایفیڈیوٹ ہے وہ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ تعلیمی اسناد میٹرک سے فائنل ڈگری تک اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر ڈگری کی اٹیسٹیشن ضروری ہے تو آپ منسٹری موفا سے جو اٹیسٹیشن کروائی جاتی ہے یا کہیں سے بھی جو بھی اٹیسٹیشن کا پروسیس ہے، اگر وہ ضروری ہے تو وہ بھی لازمی کروا کے اپنے پاس رکھیں۔ اسی کے ساتھ اگر کوئی آئلٹس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے یا کوئی لینگویج کورس ہے، اس کی تمام تر وہ سرٹیفکیٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جہاں پر آپ جا رہے ہیں اس ڈیسٹینیشن کا علم ہونا چاہیے، جہاں پر آپ نے رکنا ہے اس کے کوئی پروف آپ کے پاس ہیں وہ ہونے چاہیے۔ واپسی کی نیت آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ واپس آئیں گے، کچھ بھی ایسی معلومات امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں کہ واقعی آپ واپس آئیں گے، یہ تمام تر ریکارڈ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات اس میں آپ کو یہ علم ہونا چاہیے، اگر آپ اسٹڈی ویزا کے اوپر جا رہے ہیں تو آپ کی یہ نالج میں ہونا چاہیے کہ آپ کون سی یونیورسٹی میں جا کے پڑھیں گے، کون سی یونیورسٹی میں آپ نے جانا ہے، اس بات کو لازمی آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اور یہ چیک کریں کہ یونیورسٹی کہاں پر موجود ہے، کیا ایڈریس ہے، یونیورسٹی کے اندر آپ نے کیا پروگرام جا کے کرنا ہے، یہ تمام تر چیزیں بھی آپ کو آپ کے نالج میں ہونی چاہیے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ اس وجہ سے آف لوڈ ہو جاتے ہیں، یا ان کے علم میں نہیں ہوتا کہ وہ کس اسٹڈی کے اندر، اسٹڈی ویزا پہ تو وہ جا رہے ہیں لیکن وہ انہوں نے جا کر کہاں پر، کس شہر کے اندر یونیورسٹی ہے جہاں پر انہوں نے ایڈمیشن لیا ہے،
ان کو نہیں معلوم ہوتا. ڈاکومنٹس تو موجود ہوتے ہیں لیکن انٹرویو کے اندر جو ہے وہ تضاد ہوتا ہے. انٹرویو میں وہ سیٹسفائیڈ نہیں کر پاتے امیگریشن سٹاف کو، تو اس لیے ان کے لیے ہرڈل جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہیں. اب لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یہ ہے وزٹ ویزا والوں کے لیے. نمبر 1، اگر آپ وزٹ ویزا کے اوپر جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے؟ نمبر 1 از ڈیٹ. ویزا آپ کے پاس ہونا چاہیے، ویلڈ ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ آپ کے پاس پاسپورٹ کی، جس طرح میں نے ریکوائرمنٹ بتائی، تمام لوگوں کے لیے پاسپورٹ کی ریکوائرمنٹ وہی ہے. 6 منتھ کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے. پاسپورٹ بوسیدہ نہ ہو، پاسپورٹ کے اوپر ٹیمپرڈ چیزیں نہ ہو، پاسپورٹ جو ہے وہ فالڈ نہ ہو، جعلی نہ ہو، پاسپورٹ کے اندر کسی بھی قسم کی جعل سازی نہیں ہونی چاہیے. واپسی کا ریٹرن ٹکٹ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے اگر آپ وزٹ ویزا کے اوپر جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہوٹل بکنگ آپ کے پاس مسٹ ہونی چاہیے. جہاں پر آپ جا رہے ہیں، آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے، کس ہوٹل کے اندر آپ نے اسٹے کرنا ہے، اس ہوٹل کی آپ کے پاس بکنگ ہونی چاہیے، اور اس ہوٹل کا آپ کے پاس کانٹیکٹ نمبر ہونا چاہیے، اس ہوٹل کی ای میل ہونی چاہیے، اس ہوٹل کا ایڈریس آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. نمبر 5، اگر آپ کو کسی نے انوائٹ کیا ہے، اگر آپ انویٹیشن کے اوپر جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ایک پروف ہونا چاہیے، انویٹیشن لیٹر ہونا چاہیے، یا کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹس ہونا چاہیے جو آپ کو یہ پروف ثابت کرے کہ آپ کو کسی نے انوائٹ کیا، آپ جا رہے ہیں اور آپ واپس بھی آئیں گے. یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، کوئی دعوت نامہ یا وٹس ایور. اسی کے ساتھ اگر آپ کو کسی ریلیٹیو نے انوائٹ کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز اپنے پاس رکھیں، اس کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے، رشتہ داری کیا ہے، بھائی ہے، چچو ہے، ماموں ہے، والد ہے، وٹس ایور. اگر آپ جس کے پاس جا رہے ہیں یا آپ انڈیپینڈنٹلی جا رہے ہیں تو اپنے پاس یہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ فلفل رکھیں. بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے اف نیڈڈ. اسی کے ساتھ پاکستان میں اگر پاکستان میں آپ موجود ہیں، آپ کیا جاب کرتے ہیں، آپ کا کام کیا ہے، آپ کا بزنس کیا ہے، کیا بزنس پرپس کے لیے آپ جا رہے ہیں وزٹ پہ، کیا آپ کسی ویسے وزٹ کے لیے جا رہے ہیں، ٹوریزم کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے. آپ یہاں پر جو جاب کر رہے ہیں اس کا پروف بھی ہونا چاہیے کہ بھائی آپ پاکستان میں جاب کر رہے ہیں، فلاں کمپنی کے آپ امپلائی ہیں، فلاں جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں، فلاں آپ کا بزنس ہے. obviously آپ واپس آئیں گے، آپ وہاں پر جا کر جو ہے وہ زیادہ دیر تو اسٹے نہیں کریں گے، اوور اسٹے تو آپ کا نہیں ہوگا. آپ کا واپس آنے کا ارادہ ہے بھی یا نہیں ہے. اسی کے ساتھ آپ کی فیملی ممبر میں کون ہے پیچھے گھر میں، یہ ساری چیزیں بھی اگر آپ ان کو بتاتے ہیں تو میں جا رہا ہوں وزٹ پہ تو obviously میں واپس آؤں گا، یہ میرے پاس ریٹرن ٹکٹ ہے، یہ میرے تمام ویلڈ ڈاکومنٹس ہیں، تو ان میں آپ کو کوئی بھی ایسی ہرڈل کریٹ نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ اگر جو امیگریشن عملہ ہے اس کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ آپ وزٹ ویزا کی آڑ میں آپ کسی بھی کنٹری کو صرف ٹرانزٹ پرپز کے لیے یوز کر رہے ہیں، آپ کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے، آپ کے انٹرویو کے جو کوسچن ہیں ان کے اندر کوئی تضاد جو ہے وہ پایا جاتا ہے، کوئی کنفلکٹ آ جاتا ہے، تو پھر obviously آپ کو پھر باہر جانے سے روکا جا سکتا ہے. یہ کچھ انفارمیٹیو چیزیں تھیں، ڈاکومنٹس تھے جو آپ کے پاس ہونے چاہیے. اگر آپ جو کنٹینیوسلی ٹریولر ہیں، آپ پہلے بھی وزٹ ویزا کے اوپر جاتے رہے ہیں، آپ ورک ویزا کے اوپر گئے تھے، آپ آنا جانا آپ کا ہے، آپ کے پاس آپ کی تمام ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے، آپ کے پاس تمام وہ پاسپورٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کا پریویس پاسپورٹ تھا تو وہ اپنے پاس رکھیں. آپ کے پاس اس کے اوپر ظاہر انٹری ایگزٹ کی سٹیمپس ہوتی ہیں، تمام ریکارڈ اس کے اوپر ہوتا ہے، اس کی فوٹوز کاپیز آپ کے اپنے پاس رکھیں. اور جو پہلے آپ وزٹ کرتے ہیں ان کے ٹکٹس یا کوئی بھی وٹس ایور ڈاکومنٹس آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے. تو یہ کچھ لیگل پوائنٹس ہے، یہ کچھ لیگل ڈاکومنٹس ہیں جو ہر ایئرپورٹ کے اوپر مینڈیٹری ہوتے ہیں، ہر جگہ کے اوپر یہ چیک کیے جاتے ہیں. تو obviously پاکستان کے اندر تو ظاہر ہے چیک کیے ہی جا رہے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ مسئلے مسائل بنتے ہیں، جو لوگ غیر قانونی طریقے سے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیمپرڈ ڈاکومنٹس رکھتے ہیں، اور پھر اگر ان کے پاس ڈاکومنٹس موجود بھی ہوں تو پھر وہ جب ان کا انٹرویو کیا جاتا ہے تو ان کے انٹرویو اور ڈاکومنٹس میں کافی زیادہ تضاد پایا جاتا ہے، تو پھر اس لیے اپلوڈنگ کا خدشہ بھی ہوتا ہے. تو ویسے اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں، آپ لافل ٹریولر ہیں، جینوئن ٹریولر ہیں، تو یقیناً کہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ڈیلی کی بیسس پہ بہت سارے لوگ آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں، کسی کے لیے کوئی ہرڈل نہیں کریٹ ہوئی، کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کریٹ ہوا. تو یہ تھی آج کی ایک ویڈیو، لمبی بھی ہوگی کافی زیادہ. یقیناً آپ سے اس کو کچھ اس انفارمیٹیو ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اس انفارمیٹیو ویڈیو سے آپ کی کوئی رہنمائی ہوئی ہوگی. مجھ سے جہاں تک ہو سکتا ہے میں آپ کی رہنمائی کروں، جہاں تک ہو سکتا ہے آپ کو لیگل پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کے لیے وہ ساری چیزیں کروں. ہاں، اگر آپ اپلوڈ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ اپلوڈ ہو جاتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹ فلفل نہیں ہے یا کوئی بھی ایشو بیچ میں آ جاتا ہے، تو اس کو دوبارہ آپ اس کو ریکٹیفائی کریں، ان چیزوں کو دوبارہ آپ کوشش کریں جانے کی. تو obviously آپ جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا، کہیں پر بھی آپ کو کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا. اور یہ بہت ساری افواہیں بھی، ظاہر ہے کوئی ایک خبر ہوتی ہے، کافی زیادہ افواہیں بھی جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں. ایسی چیزوں پہ کان نہ دھریں اور اپنے لیگل ریکوائرمنٹ فلفل کر کے آپ ٹریول کر سکتے ہیں. اگر آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کیجیے گا، اس کو سبسکرائب، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اس کو آگے شیئر بھی کریں. دیکھیں، اگر میں آپ کے لیے ٹائم نکال کے انفارمیٹیو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو اب آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اس چیز کو آگے جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں، کسی کے کام آ جائے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی ہو جائے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی تھا.
اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔